सामईन कराम, आप सुन रही हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है सुंदरी का सौदा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शादीशुदा औरत लापता हो गई थी। उम्र 22-23 साल बताई गई। हुलिया जो बताया गया उससे पता चला कि खासी खूबसूरत थी। नाम सुंदरी बताया गया। हिंदू थी। उसका गांव थाने से तकरीबन 2.5 मील दूर था। रिपोर्ट लिखवाने उसका खाविंद और ससुर आए। उन्होंने बताया कि उसकी गोद में 6 माह का बच्चा है जिसे वो साथ ले गई है। कुछ और भी ले गई है? मैंने पूछा। अपने तमाम जेवरात और 2,000 रुपया नकद, सुंदरी के ससुर ने कहा। यह रकम एक ट्रंक में थी। वो कह रहे थे कि अगवा हुई है। मैंने उन्हें कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। अगवा हुई होती तो बच्चा, जेवरात और रकम साथ ना ले जाती। ये चोरी का केस हो सकता है, अगवा का नहीं। सुंदरी का खामिन भी मेरे सामने बैठा था। उसकी मर्दानगी को चोट पड़ी तो वो भड़क कर बोला, मैं नहीं मान सकता कि वो अपनी मर्जी से गई है। उसे जबरदस्ती अगवा किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे घर में डाका पड़ा है। मैंने कहा, और डाकू तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले गए हैं और सारे जेवरात और 2,000 रुपया भी ट्रंकों में से निकाल ले गए हैं। तुम लोग जो रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो मैं लिख लूंगा, लेकिन रिपोर्ट गलत हुई तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताओ कि तुम्हें किस वक्त पता चला कि लड़की लापता हो गई है? उन्होंने बताया कि उसे गायब हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। वो 2 दिन खुद ही तलाश करते रहे। सुंदरी का खामिंद उस रात किसी दूसरे गांव गया हुआ था। सुंदरी बरामदे में सोई हुई थी। उसका ससुर, सास और उनके 2 छोटे बेटे सहन में सोए हुए थे। सुबह देखा कि सुंदरी बिस्तर पर नहीं थी, बच्चा भी नहीं था। गांव से कोई 1.25 मील दूर एक नदी थी। सुंदरी सहेलियों के साथ सुबह मुंह अंधेरे नदी पर नहाने जाया करती थी, लेकिन बच्चे को कभी साथ नहीं ले गई थी। फिर भी उन लोगों ने नदी पर जाकर देखा। उसके साथ जो लड़कियां जाया करती थी उनसे पूछा। सबने बताया कि सुंदरी उनके साथ नहीं गई थी। घर आकर ट्रंक देखे तो पता चला कि सुंदरी का सारा जेवर और 2,000 रुपया नकदी भी उसके साथ चला गया। उन्होंने उसके गांव जाकर उसके वालदैन से पूछा कि इधर तो नहीं आई। उन्होंने कहा कि वो चोरी छुपे तो कभी नहीं आई। वो लोग कैसे हैं? मैंने पूछा। बहुत अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं, सुंदरी के ससुर ने जवाब दिया। मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि तुम्हें उन पर ऐसा शक है कि लड़की जेवर और रकम चोरी करके अपने घर ले गई हो और वो माल हजम कर गए हों। मैं ऐसा शक नहीं करूंगा, ससुर ने जवाब दिया, लेकिन जेवर और पैसा इंसान का धर्म बर्बाद कर देता है। लड़की पहले भी कभी बताए बगैर अपने घर गई थी? ऐसा करती तो मैं उसकी टांगे ना तोड़ देता, सुंदरी के खामिन ने कहा। तुम लोग क्या काम करते हो? हमारा जमींदारा है, ससुर ने जवाब दिया। जमीनें मेरे इस लड़के के सुपुर्द हैं और मैं साहूकारा भी करता हूँ। किसी ऐसे आदमी को तुमने कर्ज दे रखा है जो तुम्हें तंग करता हो? मैंने पूछा। या जिसे तुम तंग करते हो? मैं हिसाब किताब साफ रखता हूँ, उसने जवाब दिया। ना मैं किसी को तंग करता हूँ और ना कोई मुझे परेशान करता है। मैंने ये सवाल कुछ सोचकर पूछा था। सूद पर कर्ज देने वाले साहूकार अनपढ़ देहातियों की जमीनें गिरवी रख लिया करते थे, फिर हिसाब किताब में ऐसी हेरा फेरी करते थे कि कर्ज लेने वाला सूद दे देकर कंगाल हो जाता और असल जर जूं का तूं बाकी रहता था। कुछ अरसे बाद साहूकार गिरवी रखी हुई जमीन का मालिक बन जाता था। मेरा ख्याल था कि इस साहूकार ने किसी देहाती की जमीन कर्ज के सिलसिले में दबा ली होगी और उसने इंतकामन उसकी बहू को बच्चे समेत अगवा कर लिया और ट्रंकों से जेवरात और नकदी भी ले गया। यह काम अकेले आदमी का नहीं था, उसके साथ 3-4 आदमी होंगे, लेकिन यह मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कमाल तो उस्ताद डाकू भी नहीं दिखा सकते। मुझे हर इम्कान पर गौर करना था। बहू बेटी के अगवा या गुमशुदगी की वारदात में लोग पुलिस के लिए ये दुश्वारी पैदा कर दिया करते हैं कि 2-3 दिन खुद तलाश करते रहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि लड़की दरे पर्दा मिल जाएगी और सारे खानदान की रुसवाई नहीं होगी। वो हर तरफ से मायूस होकर पुलिस के पास आते हैं। इस अरसे में लड़की का खुरा खोज मिट चुका होता है और लड़की बहुत दूर निकल जाती है या मुकम्मल तौर पर छुपा ली जाती है। मेरे लिए यही दुश्वारी इन लोगों ने पैदा कर दी थी कि मुझे यही नजर आ रहा था कि लड़की अपने किसी आशना के साथ चली गई है। अपनी मर्जी से चली जाने की वजह सिर्फ यह होती है
کہ وہ خاوند سے مطمئن نہیں ہوتی۔ میں نے بھاگ جانے والی بیویوں کو اور ان کے خاوندوں کو دیکھا ہے۔ ایسی بیویاں خوبصورت اور خاوند بھدے اور بدصورت، مریل اور دائمی مریض یا بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس واردات میں مجھے یہ وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سندری کا خاوند گھٹا ہوا جوان تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس آدمی سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے اس کے باپ کو دفتر سے نکال کر اس خاوند سے بات کی۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ مجھے کسی پر شک ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہو؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات سنی تھی کہ تمہاری بیوی شادی سے پہلے یا بعد میں کسی سے ملتی ملاتی تھی، یا اس کے چال چلن کے متعلق کوئی بات مشہور ہوئی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ چپ رہا۔ میں نے اپنا سوال واضح کرنے کے لیے کہا، بعض جھوٹے بہتان مشہور ہو جاتے ہیں، یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے۔ جھوٹے بہتان ایسے آدمی بھی لگاتے ہیں جن کی بری نظر لڑکی پر ہوتی ہے، لیکن لڑکی انہیں دھتکار دیتی ہے۔ اسے بدنام کرنے کے لیے اس کے چال چلن کے خلاف جھوٹی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے خلاف اونچی سانس بھی لے۔ اس نے بڑے روب سے کہا، غور سے سنو میرے راجپوت دوست، میں نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ عورت کی کیا مجال ہے کہ اپنے خاوند کو پسند نہ کرے؟ اس نے راجپوتوں کے روب بلکہ عتاب سے کہا، بیوی تو پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اپنا کام کریں، اسے تلاش کریں، میں اپنا کام کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مل گئی تو اس کی لاش آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، مگر وہ مجھے کوئی سراغ دینے کے بجائے یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ بڑا جابر آدمی ہے اور سندری اس کی پجارن تھی اور وہ اسے جہاں ملی وہیں قتل کر دے گا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکی کے بھاگنے کا باعث کیا ہے۔ وہ ساس اور سسر کے ہاتھوں تنگ ہوگی، لیکن اس کے خاوند نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا، ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن بچہ اب پیدا ہوا تھا۔ نارمل جسمانی حالت میں بچہ دوسرے سال پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے بچہ اتنی دیر سے پیدا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے دبی دبی آواز میں کہا، یہ پرماتما سے پوچھیں۔ میں کاغذی کاروائی مکمل کر کے باپ بیٹے کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وہ جگہ دیکھی جہاں سندری رات کو سوئی تھی۔ اس رات چونکہ اس کا خاوند گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ صحن میں سوئی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد برآمدے میں سوئے تھے۔ ٹرنک وغیرہ جس کمرے میں تھے اس کے سامنے بھی برآمدہ تھا جو خالی تھا۔ گھر والے اس کے سامنے والے برآمدے میں تھے، لہٰذا لڑکی کے لیے رات کو اٹھ کر ٹرنکوں میں سے زیورات اور رقم نکال کر اور بچے کو اٹھا کر باہر نکل جانا مشکل نہیں تھا۔ صحن کی دیوار اونچی تھی، لیکن پیشہ ور مجرموں کے لیے اس دیوار کو پھاندنا مشکل نہیں تھا۔ یہ ممکن تھا کہ ماہر سے ڈاکو آئے، لڑکی کو کچھ سنگھا کر یا اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے اٹھا لیا، اور کسی گھر بھیدی کی رہنمائی میں انہوں نے وہی 2 ٹرنک کھولے جن میں سے ایک میں زیورات اور دوسرے میں نقدی تھی۔ وہ بچے کو بھی لے گئے۔ یہ انتقامی کاروائی ہو سکتی تھی۔ انتقام کی وجوہات کئی ایک ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سندری کے سسر نے کسی کو سودی قرض دے کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ کہ سندری کے خامن نے کسی کی بہو بیٹی کو اپنی جواں مردی اور گاؤں میں اپنی اونچی حیثیت کے نشے میں بے آبرو کیا ہوگا۔ سندری نے کسی نامی گرامی غنڈے بدماش کا دل توڑا ہوگا۔ ان کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔ مجھے سندری کے سسر کا بہی کھاتا بھی دیکھنا تھا کہ اس نے کس کس کو قرض دے رکھا ہے۔ پھر یہ دیکھنا تھا کہ ان میں سے کون سا آدمی اتنا بڑا جرم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ میں نے مکان کو اندر باہر سے اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اب کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ لڑکی کی گمشدگی کا تیسرا دن تھا۔ میں نے اس کی ساس کو الگ بٹھا لیا۔ عورت کے دل کی بات کو عورت ہی جان سکتی ہے۔ کئی راز جو مردوں سے چھپے رہتے ہیں عورتوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی ساس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا کہ تمہاری بہو بڑی بدماش نکلی، تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گئی ہے۔ مجھے تو توقع تھی کہ ساس اپنی بہو کے خلاف بات سن کر خوش ہوگی۔ یہ تو ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ نہ جی، ساس نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا۔ وہ تو بڑی بھاگیوان تھی جی، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چال چلن کے خلاف کبھی کوئی بات تمہارے کانوں تک پہنچی تھی؟ وہ تو باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا،
میں تو سمجھتی ہوں کہ میری سگی بیٹی مر گئی ہے۔ میاں بیوی آپس میں خوش تھے، خوش ہی نظر آتے تھے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا ذرا اکھڑ طبیعت کا ہے، اپنے روب میں رہتا ہے، سندری پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا، اور میں اسے روکتی تھی کہ ایسی بھاگوان لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ عام طور پر تمہارا بیٹا اسے کیوں مارتا پیٹتا تھا، یہ تو کبھی مجھے بھی نہیں پتا چلا، اس نے جواب دیا۔ میں سندری سے بھی کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جانور ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو۔ یہ میرے لیے بڑا اچھا اشارہ تھا۔ مار پٹائی کی کوئی ایسی وجہ ہوگی جس سے سندری کی ساس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ لڑکی کا چال چلن صرف اس لیے قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ خراب چال چلن والی لڑکیاں باہر تو نہیں گھومتی پھرتی رہتی۔ مجھے سندری کے سسر نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے ندی پر نہانے جاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہوگی۔ وہ اگر کسی کے ساتھ گئی ہے تو وہ آدمی اس کے اپنے گاؤں کا یا سسرال کے گاؤں کا ہو سکتا تھا۔ اب ناکہ بندی بیکار تھی۔ وہ میرے خیال کے مطابق دور نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں اگر اپنے خاوند کی نفرت تھی تو اس کی مجھے ایک وجہ یہ نظر آئی تھی کہ اس کا خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا۔ میں دوسری وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ سندری کا پہلا بچہ شادی کے 5ویں سال کے آغاز میں ہوا ہے۔ میں نے ساس کے ساتھ اس سلسلے میں ایسے انداز سے باتیں کی جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ اجڑ دیہاتن یہ بتانے سے قاصر تھی کہ بچہ اتنی دیر سے کیوں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں باتیں کرتے مجھے محسوس ہوا کہ میں بے وقوف آدمی ہوں جو ایک بیکار موضوع پر ایک جاہل عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے یہ موضوع بدل دیا۔ اس سے مجھے اور کچھ تو حاصل نہ ہوا، البتہ ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ سندری جس ندی پر نہانے جایا کرتی تھی اس کے پار ایک بہت پرانا مندر تھا جو کھنڈر تو نہیں بنا تھا لیکن یہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سندری کی ساس نے بتایا کہ وہاں کچھ عرصے سے ایک تارک الدنیا پنڈت آیا ہوا ہے جس کے ساتھ 3 4 پنڈت اور سادھو بھی ہیں۔ یہ پنڈت ہر مرض کی دوا کے لیے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے پیروں کی طرح مرادیں بھی سنتا اور بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا تھا۔ ساس نے سندری سے کہا تھا کہ وہ اس مندر میں جایا کرے اور پنڈت سے کہے کہ اولاد دے۔ سندری 1.5 سال سے وہاں جا رہی تھی۔ اس کی ساس کے کہنے کے مطابق سندری صبح سویرے ندی پر جاتی تھی تو تیسری چوتھی صبح مندر میں بھی جاتی تھی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اسے بچہ پنڈت کی دعا سے ملا ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں، ساس نے جواب دیا۔ کیا تمہارے بیٹے کو معلوم تھا کہ سندری پرانے مندر میں اولاد کے لیے جاتی ہے؟ معلوم ہوگا، اس نے جواب دیا، مندر میں جانا پاپ تو نہیں؟ میں پنڈتوں کی کرتوت سے اچھی طرح واقف تھا اور مجھے معلوم تھا کہ مندروں کے اندھیرے کمروں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مندر ہمارے پیروں کے حجروں سے ملتے جلتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پنڈت، سادھو اور پیر کی دعاؤں سے بے اولاد عورتوں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپ کون ہوتے ہیں۔ یہ پنڈت اور پیر اولاد پیدا نہ کر سکنے والے خاوندوں کی مردانگی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اس معاملے میں پیر اور پنڈت ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بے اولاد خاوند کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا کہ سندری کی گمشدگی کے ساتھ پرانے مندر کے تاریک الدنیا پنڈت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ گاؤں کا نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش میرے ساتھ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو بلا لائیں جو سندری کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 لڑکیاں لائی گئیں۔ میں نے ہر ایک لڑکی سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، ان سے ان سوالوں کے جواب لیے کہ سندری اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی یا نہیں، کیا وہ ندی پر کسی سے ملتی تھی، کیا پنڈت اس پر زیادہ مہربان تھا یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ دیہات کی 9 عمر لڑکیوں کے منہ سے راز کی بات نکلوانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ پولیس سے ڈرتی بھی ہیں اور ان میں جھجک بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے انداز سے ہر لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکالا اور انہیں کھل کر بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے ان سے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ وہ بھی سندری کے ساتھ مندر میں جایا کرتی اور پوجا پاٹ کرتی تھی۔ سندری بڑے پنڈت کے پاؤں میں ماتھا رگڑتی اور اس سے اولاد مانگتی تھی۔ کچھ دن بعد پنڈت نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ وہ سندری کو ایک الگ کمرے میں لے جاتا تھا اور کچھ دیر بعد سندری اکیلی باہر آتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بات مجھے ہر ایک لڑکی نے بتائی اور میں نے ہر ایک لڑکی سے پوچھا کہ وہ جب پنڈت کے ساتھ کسی اور کمرے میں جا کر واپس آتی تھی تو اس کی حالت کیسی ہوتی تھی۔ کوئی لڑکی بھی میرے اس سوال کا جواب نہ دے سکی۔
میری کوشش سے انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی بہت خوش ہوتی اور کبھی اداس ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے مجھے پتا چلا کہ شادی سے پہلے سندری بہت شوخ اور چلبلی ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو سندری کے متعلق یہ بات اس کے میکے کے گاؤں سے معلوم ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ایک دو مہینے وہ سسرال میں بھی شوخ اور چلبلی رہی، اس کے بعد وہ چپ چاپ رہنے لگی۔ میرے پوچھنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ مندر میں دوسرے گاؤں کی بھی عورتیں آتی ہیں اور مرد بھی وہاں آ جاتے ہیں، لیکن ان مردوں اور عورتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی گاؤں کے مندر میں جاتی ہے۔ لڑکیوں سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ گاؤں کے مندر کا پنڈت گاؤں والوں کو پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ سندری کسی اور کو چاہتی ہے یا نہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنے خامن سے وہ نالاں تھی۔ وہ سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی تھی، انہیں بتایا کرتی تھی کہ اس کا خامن حیوان ہے، اس کے دل میں پیار نہیں، اس کے ساتھ وہ صرف جسمانی تعلق رکھتا ہے مگر بچہ نہیں ہوتا۔ ذرا ذرا سی بات پر اسے ڈانٹتا اور پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ سندری بچے کی نہیں، پیار کی طلبگار تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ پیار کیسا ہوتا ہے جس کی لوگ کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ وہ جب کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے سنا کرتی کہ اس کا خامند اس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے تو وہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ ان لڑکیوں سے مجھے پتا چلا کہ سندری پیار کی پیاسی تھی، مگر اس کا خامند حیوان نہیں بلکہ وحشی تھا۔ سندری اس سے نہ روحانی طور پر مطمئن تھی، نہ جسمانی طور پر۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون تھا جس سے اسے اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ خامند کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لڑکیوں کو میں نے بہت کریدا۔ انہیں یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ سندری کی در پردہ راہ و رسم ہوتی۔ میں نے گاؤں کے نمبردار وغیرہ سے معلوم کر لیا تھا کہ گاؤں سے کوئی آدمی غیر حاضر نہیں، اور اتنے بڑے زمیندار اور ساہوکار کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کسی میں بھی جرت نہیں۔ ان لڑکیوں میں ایک خاصی ذہین اور ہوشیار تھی۔ اس کی شادی ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ پختہ باتیں کرتی تھی، اس نے مجھے زیادہ باتیں بتائی تھیں اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر سوچے اور مجھے بتائے کہ اسے کبھی شک ہوا ہو کہ سندری مندر میں جب پنڈت کے کمرے میں جاتی تھی تو وہاں پنڈت کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی ہوتا تھا۔ 2 مرتبہ مجھے ایسا شک ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم مندر سے باہر آ گئی تھی، سندری کو پنڈت لے گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو میں نے دوسری طرف سے ایک آدمی کو مندر سے نکلتے دیکھا۔ اس طرف سے نہ کوئی اندر جاتا نہ باہر آتا تھا۔ وہ آدمی کس طرف چلا جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے گاؤں کی طرف آتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا منہ اور سر کپڑے میں لپٹا ہوتا تھا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک گھوڑا کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ ذہن پر زور دو۔ میں نے کہا، وہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا تو کیا سندری اسے جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی؟ لڑکی کے ماتھے پر شکن پیدا ہوئے اور اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی، اس کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور غائب ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب یاد آتا ہے کہ میں نے دونوں مرتبہ دیکھا۔ سندری نے رک کر اور گھوم کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تھا میرا مجرم، لیکن وہ کون تھا؟ یہ تھا میرا مسئلہ۔ اس دوران مجھے چوکی دار نے آ کر بتایا کہ بڑا پنڈت پرانے مندر میں موجود ہے۔ میں نے جب لڑکیوں سے معلوم کر لیا تھا کہ سندری بڑے پنڈت کے ساتھ الگ کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اس وقت میں نے چوکی دار کو بلا کر کہا تھا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ بڑا پنڈت مندر میں موجود ہے یا نہیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی کو پنڈت لے گیا ہے اور بچے کو اس لیے ساتھ لے جایا گیا ہے کہ بچہ سندری کے خامن کا نہیں، پنڈت کا تھا۔ پنڈت کو مندر سے غائب ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ وہاں موجود تھا۔ مجھے اس پنڈت کو شامل تفتیش کرنا تھا مگر وہ پنڈت تھا اور میں مسلمان۔ اگر میں پرانے مندر پر چھاپا مارتا تو ہندو اسے اپنے مندر اور مذہب کی توہین سمجھتے۔ یہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہوتی تھی، لیکن میں اپنی تفتیش کو نامکمل نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میرے اوپر انگریز ڈی ایس پی اور ایس پی تھے۔ روزمرہ کی کارگزاری ان کو بھیجی جاتی تھی۔ یہ مشکل تھانے داروں کے لیے سہولت بھی تھی۔ انگریز افسر ہمارا تحفظ اور ہر طرح تعاون کرتے تھے۔ مندر پر چھاپا مارنے کے سلسلے میں مجھے انگریز افسروں کے تحفظ کی ضرورت تھی، لیکن میرے لیے ایک اور راستہ صاف ہو چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گاؤں کا پنڈت لوگوں کو پرانے مندر میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ پنڈت میرے کام آ سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجدوں کے امام بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری رقابت ہوتی ہے۔ ایک محلے کی 2 مسجدوں کے امام
اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ تر نمازی اسی کی مسجد میں آئیں۔ ان کی اس عادت کی بدولت انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی حالت پنڈتوں کی ہوتی ہے۔ میں گاؤں کے پنڈت کے پاس چلا گیا، اسے کہا کہ گاؤں کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ پرانے مندر میں جایا کرتی تھی اور مجھے شک ہے کہ اس مندر سے لڑکی کا سراغ مل جائے گا۔ پنڈت کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا کہے گا۔ اس نے چہک کر کہا، پکڑ لو ملیچ کو، میں اسی لیے لوگوں کو اس مندر میں جانے سے روکتا رہتا ہوں۔ مگر یہ مندر اور ایک پنڈت کا معاملہ ہے، میں نے کہا، اور میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نے مندر پر چھاپا مارا تو یہاں کے ہندو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مجرم مذہب کے پردے میں بے دھڑک جرم کرتا رہے گا۔ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پنڈت نے مجھے تسلی دی۔ وہ پرانا مندر عبادت کے لیے نہیں، وہاں جو پنڈت آن بیٹھا ہے وہ مجھے کوئی نوسر باز نظر آتا ہے۔ وہ پنڈت ہے ہی نہیں، کوئی سنیاسی ہے۔ دوائیاں دیتے دیتے اس نے اپنے چیلوں کے ذریعے مشہور کر دیا ہے کہ وہ مرادیں پوری کرتا اور اولاد دیتا ہے۔ لوگ چونکہ ان باتوں کو سچ مانتے ہیں اس لیے اس کے پاس جانے لگے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے وہاں مورتیاں وغیرہ رکھ کر مندر کو عبادت گاہ بنا دیا ہے، مگر لوگ وہاں عبادت کے لیے نہیں بلکہ مرادیں پوری کروانے اور دوائیاں لینے جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ آپ نڈر ہو کر وہاں جائیں اور اس پنڈت اور اس کے چیلوں کو پکڑ لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پنڈت کا اپنا کردار کیا ہے۔ میں نے اسے خوب ہوا دی۔ اس کے جواب میں اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر ادھر کے ہندو میرے خلاف گڑبڑ کریں تو وہ انہیں سنبھال لے۔ میں صرف اسی کا محتاج نہیں تھا۔ میں نے پرانے مندر کے ارد گرد دیہاتی کپڑوں میں 2 کانسٹیبل پنڈت پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیے اور تھانے میں جا کر ڈی ایس پی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ اسے بتایا کہ میں ایک ایسے مندر پر چھاپا مارنے جا رہا ہوں جہاں عبادت نہیں ہوتی اور وہاں سنیاسی قسم کا کوئی پنڈت ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اسے اختصار سے بتایا کہ واردات کیا ہے اور اس وقت تک کی تفتیش میں مجھے کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے علاوہ گاؤں کے 2 ہندو معزز آدمی میرے ساتھ تھانے میں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج رات پرانے مندر میں جا رہا ہوں اور وہ سب میرے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے پنڈت کی طرح میری حوصلہ افزائی نہ کی لیکن برا بھی نہ منایا۔ ان کی بھی بہو بیٹیاں پرانے مندر کے پنڈت کے پاس جایا کرتی تھیں۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مندر سے مجھے کچھ سراغ مل جائے، ورنہ ہندوؤں کے سامنے اپنی بے عزتی کا اندیشہ تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی لیکن پرانے مندر میں اسی وقت جانا ضروری تھا۔ گاؤں میں اس کے معتقد موجود تھے۔ میں نے جن 3 لڑکیوں سے پوچھ گچھ کی تھی وہ یا ان کے والدین پرانے مندر کے پنڈت کو بتا سکتے تھے کہ میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ خطرہ تھا کہ پنڈت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے مندر پر نظر رکھنے کے لیے 2 بغیر وردی کانسٹیبل بھیج رکھے تھے۔ میں اندھیرے میں ندی کے کنارے پہنچا۔ میرے ساتھ نمبردار وغیرہ اور گاؤں کے 2 معزز آدمی تھے۔ میں گھوڑے پر سوار تھا۔ اندھیرے میں مجھے ندی کے پار درختوں میں سے مندر کا ابھرا ہوا مخروطی مینار نظر آ رہا تھا جو مجھے پراسرار لگ رہا تھا۔ میں نے بڑے بڑے خوفناک منظر دیکھے ہیں۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے۔ راتوں کو ایسے جنگلوں سے گزرا ہوں جن میں درندے بھی تھے اور خطرناک ڈاکو بھی، لیکن اس رات اس صدیوں پرانے مندر کو دیکھ کر مجھ پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے میں جنوں اور پریوں کے مسکن میں جا رہا ہوں۔ کبھی دل پر ایسا بوجھ آ پڑتا جیسے میں کسی حادثے کا شکار ہونے والا ہوں۔ ناکامی کا خوف مجھے اور زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ میں نے گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ دوسرے لوگ بھی ندی میں اتر گئے۔ ندی گہری نہیں تھی، درمیان میں پانی گھٹنوں کو چھوتا تھا۔ موسم گرما تھا اس لیے ندی میں گزرتے کسی کو تکلیف نہ ہوئی۔ پار جا کر میں گھوڑے سے اترا۔ گھوڑا اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے سب سے کہا کہ وہ پھیل کر مندر کے ارد گرد قریب چلے جائیں۔ میں اکیلا آگے گیا۔ مندر کے اندر روشنی کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے اپنا ایک کانسٹیبل ملا۔ اس نے بتایا کہ پنڈت کو باہر جاتے نہیں دیکھا گیا۔ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر میں مندر کے قریب چلا گیا۔ یہ میرا علاقہ تھا۔ میں نے یہ مندر باہر سے دیکھ رکھا تھا، اس کے اندر کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چبوترا وسیع و عریض تھا۔ اس کی 5-6 سیڑھیاں تھیں۔ اس سے 300-400 گز پرے مرگھٹ تھا جہاں مرے ہوئے ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے۔ ہوا ذرا تیز اور گرم تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے مرے ہوئے ہندوؤں کی بدروحیں مندر کے ارد گرد سسک رہی ہوں یا سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ کون ہے اوئے؟ مجھے آواز سنائی دی۔
میں نے ٹارچ جلا کر روشنی ادھر کی۔ مندر کے چبوترے پر دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایک سادھو کے حلیے کا آدمی جو لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا۔ اس نے پھر پوچھا، کون ہو بے؟ پنڈت جی مہاراج کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، پنڈت جی مہاراج سے ملنے کا تمہیں یہ وقت کس نے بتایا ہے؟ فوجی ہو؟ چھٹی آئے ہو؟ ارے منہ سے کچھ بکو، بند کرو یہ روشنی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آگے ایک بازو رکھ لیا۔ دوسری چارپائی پر جو لیٹا ہوا تھا وہ بھی جاگ اٹھا اور بولا، یہ کون جنگلی ہے؟ دونوں اٹھو، میں نے کہا۔ داروغہ لگتے ہیں، دوسری چارپائی والے نے دبی زبان میں کہا۔ اسے میں نظر آ سکتا تھا کیونکہ ٹارچ کی روشنی اس کے ساتھی کی آنکھوں پر تھی۔ اٹھو اور اندر چلو، میں نے کہا، اور مجھے پنڈت کے پاس لے چلو۔ دونوں بڑی تیزی سے اٹھے اور مندر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ڈیوڑی تھی، آگے صحن اور اس کے ارد گرد برآمدہ اور ایک کمرہ عبادت گاہ بنا ہوا تھا۔ صحن میں دیا جل رہا تھا، اس کی مدھم سی روشنی مجھے دور سے نظر آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں بھی روشنی تھی، دونوں آدمی مجھے اس کمرے میں لے گئے۔ فرش پر بڑا پنڈت بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے بغیر وردی کانسٹیبل سے کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلوں کو اندر لے آئے۔ وہ آئے تو میں نے پنڈت کے چیلوں کو ان کے حوالے کر کے ڈیوڑی میں بھیج دیا اور خود پنڈت کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے حلیہ تو پنڈتوں اور سادھوؤں جیسا بنا رکھا تھا، لیکن تندرست اور توانا آدمی تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی بدبو تھی۔ پنڈت شاید کوئی دوائی بنا رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت چیتھڑوں جیسے جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے تنگ سے اس کمرے میں ہیبت دکھائی دی۔ پنڈت کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ سندری کو لینے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سندری؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سندری؟ اس وقت تو یہاں کوئی جوان لڑکی نہیں آتی۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے کہا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو میرے بتائے بغیر کس طرح پتہ چل گیا کہ میں جس سندری کی بات کر رہا ہوں وہ جوان لڑکی ہے؟ آدمی ذہین تھا، مخمور سی ہنسی ہنس کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی کے دل کی بات نہیں بتا سکتے؟ تم آدھا سوال کرو، ہم پورا جواب دیں گے۔ کہو تو تمہارے من کی دو اور باتیں بتا دیں۔ اس کی آواز ایسے ہو گئی جیسے اس پر نشہ طاری ہو رہا ہو۔ کہنے لگا، اپنے من کی چنتا نہ بتاؤ، ہم بتا دیں گے۔ میرے من کی چنتا یہ ہے مہاراج کہ مجھے سندری سے ملا دیں، میں نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مستانہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدانی سے لہجے میں بولا، ہم سے بیکار باتیں نہ کرو، من کی مراد مانگو۔ میں نے اس کے کندھے پر دھپ سے ہاتھ رکھا تو وہ ہل گیا۔ میں نے کہا، ہوش میں آؤ پنڈت، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کون ہوں، اور تم جان گئے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، میں رات کے اندھیرے میں تمہارے جرم پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں کسی سندری کو نہیں جانتا، اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان لڑکیوں کو بلا لوں گا جن کے ساتھ سندری یہاں آیا کرتی تھی، میں نے کہا، اور تم اسے الگ کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا، اس کے بچے کے باپ تم ہو نا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا لیکن وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ سارے مندر میں گھوم جاؤ، جاؤ دیکھ آؤ، یہاں تمہیں کوئی سندری نہیں ملے گی۔ تم مسلمان ہو، مندر کی توہین کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ ہم نے یہاں لوگوں کی لڑکیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ مندر میں پولیس کا روب نہیں چلے گا۔ پھر تمہیں تھانے لے چلوں گا، میں نے کہا۔ میں اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہوں، تم جھوٹ بول کر اپنے خلاف شک پیدا کر چکے ہو۔ وہ طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا، مجھے اس پر پختہ شک ہو گیا تھا۔ اس نے سندری کا نام سن کر ہی کہہ دیا تھا کہ اس وقت یہاں کوئی جوان لڑکی نہیں آئی۔ اس نے یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ سندری مندر میں آتی ہے۔ میری نظر اور میری سوچ پولیس کی تھی۔ میں نے اس پر سوالوں سے حملہ کر دیا لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور اس کے چیلوں میں سے ایک کو ڈیوڑی میں لے گیا۔ وہ اب دو کے بجائے تین تھے۔ اس چیلے سے میں نے کہا، تمہارا پنڈت بڑا ہی کچا آدمی ہے، میرا خیال تھا کہ اتنی جلدی نہیں مانے گا، لیکن اس نے صاف بتا دیا ہے کہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے جرم کا سارا بوجھ تم تینوں آدمیوں پر ڈال دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تم مجھے صحیح بات بتا دو، اس واردات میں تمہارا جو ہاتھ ہے وہ بتا دو۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے اور میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہارا پنڈت تم تینوں کو پھانسنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش میں ہے، اور یہ بھی سوچ لو
کہ میں اوتار یا فرشتہ نہیں کہ غیب کا اشارہ ملا اور یہاں آ گیا۔ مجھے اس مندر کے بھیدیوں نے ادھر کا راستہ دکھایا ہے۔ لڑکی یہاں سے غائب کی گئی ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور انسان کی کمزوریوں پر نظر رکھ کر عقل سے کام لیا جائے تو کسی بھی مشتبہ کے پاؤں تلے سے زمین نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پولیس کا رعب اور خوف بھی پورا کام کرتا ہے۔ میں نے پنڈت کے اس چیلے سے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ اس کے چہرے پر مجھے بے چینی کے بڑے صاف تاثرات نظر آنے لگے۔ آپ ندی پار والے گاؤں کی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ جو صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی؟ ہاں وہی ہے جناب والا۔ اس نے پوچھا پنڈت کیا کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو غائب کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس نے تمہارے خلاف اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ میں نے اسے بھڑکانے کے لیے کہا۔ چلیے، وہ بولا، اس کے سامنے بات کرتے ہیں۔ پہلے مجھے بتا دو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں نے کہا، پھر اس کے سامنے بھی بات کر لیں گے۔ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ لڑکی 3 4 لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی، اس نے کہا، اور پنڈت اسے الگ کمرے میں لے جاتا تھا۔ لڑکی کچھ دیر بعد وہاں سے نکلتی تھی۔ پنڈت تو تمہارا گہرا دوست ہے، میں نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ پنڈت اسے اس کمرے میں کیوں لے جاتا تھا۔ تم نے پنڈت سے ضرور کہا ہوگا کہ کبھی تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ الگ کمرے میں لے جائے۔ مجھے ہر ایک بات بتاؤ، ورنہ ایسے پھنسو گے کہ 10 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ کہا تھا حضور، اس نے کہا، آپ نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا ہے تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ اکیلے اکیلے عیش کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ چل کر دیکھ لینا، یہ کسی اور کا مال ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنا ہی آدمی ہے، لیکن یہ بتانا مناسب نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ کچھ تو بتا دے، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ میں نے ایک بار دیکھا لڑکی پنڈت کے ساتھ کمرے میں گئی، لیکن پنڈت کو میں نے ایک اور کمرے میں تنہا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اس کمرے سے نکلی۔ میں مندر کے پچھواڑے چلا گیا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جس کا منہ اور سر چادر سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ چلا گیا اور درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر میں نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ تم نے اس آدمی کو ایک ہی بار دیکھا تھا؟ کئی بار، اس نے جواب دیا، 10 15 دنوں بعد آتا تھا۔ ہم یہاں 3 آدمی ہیں، تینوں نے پنڈت سے پوچھا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ پنڈت نے ہمیں نہیں بتایا، کہتا تھا کہ تم لوگوں کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، میری باتوں میں دخل نہ دیا کرو۔ ہم چپ ہو گئے اور ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس لڑکی سے ملنے آتا ہے، اور جب آتا ہے کہ پنڈت لڑکی کو کمرے میں لے جا کر خود ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ 2 روز پہلے لڑکی رات کو یہاں آئی تھی؟ بہت دنوں سے نہیں آئی، اس نے جواب دیا، رات کو کبھی نہیں آئی۔ میں نے اس پر بہت جرا کی، اسے گھیرنے کی پوری کوشش کی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ بتا چکا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ معلوم نہیں۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے دوسرے آدمی کو ڈیوڑی میں بلایا۔ یہ کچھ ڈھیٹ نظر آیا۔ میں نے جھک جھک اور دماغ سوزی سے بچنے کے لیے اس کے پہلے ساتھی کو بلا لیا اور اسے کہا کہ اپنے اس دوست سے کہو کہ بیکار کلا بازیاں نہ کھائے، صاف بات کرے۔ پہلے چیلے نے پنڈت کو برا بھلا کہا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ جو کچھ جانتا ہے بتا دے۔ چنانچہ وہ جو کچھ جانتا تھا اس نے بتا دیا۔ میں نے ان کے تیسرے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ اس نے مجھے پریشان نہ کیا۔ یہ آدمی پنڈت کے زیادہ قریب معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بیان اس کے ساتھیوں کے بیان کی تصدیق تھی۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ سندری نے مندر میں آنا شروع کیا تو چند دنوں بعد ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا مندر میں آیا۔ اس نے سندری کو دیکھ لیا اور پنڈت کے ساتھ بات کی۔ پنڈت سندری کو الگ کمرے میں لے گیا اور اسے اس آدمی سے ملوایا۔ یہ سندری کی گمشدگی سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سندری اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر صبح ندی پر جاتی رہی۔ ندی پر عورتیں منہ اندھیرے جایا کرتی تھیں تاکہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ سندری کا بھی یہی وقت تھا۔ ندی سے وہ مندر میں چلی جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ آدمی صبح کی نیم تاریکی میں آ جاتا اور مندر کے ایک کمرے میں جا بیٹھتا تھا۔ سندری اس کے پاس چلی جاتی اور پنڈت ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وہ آدمی زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ وہ کس عمر اور حلیے کا آدمی ہے؟ میں ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس نے جواب دیا۔ اس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جوان آدمی ہے۔ قد بت آپ جیسا ہے، دراز قد اور توانا۔ وہ گھوڑا مندر سے تھوڑی دور درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پنڈت سے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ صرف ایک بار پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ آج پوچھا ہے، آئندہ نہ پوچھنا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی اس نقاب پوش کے ساتھ چلی گئی ہے؟
مجھے تو بالکل معلوم نہیں، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ جہاں سب کچھ اگل دیا ہے وہاں یہ بھی بتا دیتا کہ مجھے اس کے چلے جانے کا کوئی علم نہیں۔ یہ تو تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی میں پنڈت نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ مجھے ان سب کے مکمل بیان ابھی لینے تھے۔ ان تینوں کا اب صرف حلیہ سادھوؤں جیسا رہ گیا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز اور لب و لہجہ بالکل وہ ہو گیا تھا جس سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پیشہ ور مجرموں کا انداز اور لہجہ تھا۔ میرے وعدوں، حوصلہ افزائی اور تسلیوں سے متاثر ہو کر وہ اب سرکاری مخبروں کی طرح باتیں کرنے پر آ گئے تھے۔ مجھے اب یہ کارروائی کرنی تھی کہ گاؤں کے جو لوگ باہر کھڑے تھے ان کی موجودگی میں مجھے مندر کی تلاشی لینی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ لڑکی مندر کے کسی کمرے میں ہوگی۔ تلاشی کے بعد مجھے پنڈت اور اس کے تینوں ساتھیوں کو تھانے لے جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ آئے ہوئے سٹاف کے حوالے کر دیا اور پنڈت کے کمرے میں گیا۔ وہاں دیا جل رہا تھا، پنڈت نہیں تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک خطرناک غلطی کی تھی۔ پنڈت پر مجھے ایک کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کرنا چاہیے تھا، جو میں نے نہیں کیا۔ میں نے پنڈت کو آوازیں دیں، صحن میں آ کر پکارا، اس کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دی۔ سب دوڑے آئے۔ میں نے پنڈت کے ایک ساتھی کو مندر کی تلاشی کے لیے ساتھ لیا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے۔ یہ اس دور کا مندر معلوم ہوتا تھا جب ہندوستان پر ہندوؤں کی حکمرانی تھی۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس ویرانے میں اتنا بڑا مندر کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ پنڈت کا ساتھی مجھے اسی کمرے میں لے گیا جہاں میں نے پنڈت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی نے بتایا کہ وہ اس دروازے سے نکلا ہوگا۔ مجھے اس طرف سیاہ کالی لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ چیلے نے دیا اٹھا لیا، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں دو چار پائیاں بچھی تھی، ان پر بستر بچھے تھے، ایک طرف دو ٹرنک پڑے تھے، کچھ اور سامان بھی تھا۔ یہ رہائشی کمرہ تھا۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ہر جگہ پنڈت کو ڈھونڈے۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میری کوتاہی سے وہ نکل گیا ہے۔ اس کمرے سے پنڈت کا چیلا مجھے اگلے کمرے میں لے گیا۔ یہ بالکل تاریک اور ویران تھا۔ ٹارچ اور دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ کمرہ نہیں غار ہو۔ چھت پر بڑے ہی گھنے اور پرانے جالے تھے۔ وہاں سے ہم ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ اچانک بڑی زور سے پھڑ پھڑ ہوئی، جیسے تین چار آدمی اٹھ کر دوڑ پڑے ہوں۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا اور للکار کر کہا، رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ چمگادڑ ہیں حضور، میرے گائیڈ نے کہا۔ میں کھسیانا سا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی اوپر کی تو کبوتروں جتنے بڑے چمگادڑ جالوں میں سے نکلے، اڑتے اور جالوں میں ہی غائب ہوتے دکھائی دیے۔ ان کی چین چین جیسی آوازیں ڈراؤنی تھی۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ مجھے ایسے بہت سے کمروں میں لے جایا گیا۔ میں ایک کمرے میں رک گیا کیونکہ ساتھ والے کمرے میں کھسر پھسر ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، کواڑ کو نہایت آہستہ سے دھکیلا۔ کواڑ نے بڑی زور سے کرر کی آواز پیدا کی۔ ادھر سے آواز آئی، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، گولی چل جائے گی۔ یہ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی آواز تھی۔ میں سکون کا سانس لے کر آگے بڑھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس بھی ٹارچ تھی، وہ بھی کئی کمرے دیکھ آیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ پنڈت کے ایک اور ساتھی نے کہا، آئیے آپ کو وہ دروازہ دکھاتا ہوں۔ کمروں میں سے گھما پھرا کر وہ ہمیں پچھلے دروازے تک لے گیا۔ میں جان گیا کہ پنڈت کمروں کے اندر اندر سے نکل گیا ہے۔ صحن میں میرے سٹاف کے آدمی تھے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اب پنڈت کا تعاقب ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔ رات تاریک تھی، وہاں سے ریلوے اسٹیشن 4 میل دور تھا۔ ادھر ادھر لاریاں بھی وہیں سے جاتی تھیں۔ میں نے اسٹیشن پر ایک کانسٹیبل اور گاؤں کا ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اس وقت یہی کچھ کر سکتا تھا۔ میں گاؤں سے جو آدمی ساتھ لایا تھا انہیں اندر بلایا اور سب کو پنڈت کے رہائشی کمرے میں لے گیا۔ ٹرنکوں کے تالے توڑ کر تلاشی لی۔ ایک ٹرنک میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سے 100 اور 10 کے نوٹ نکلے۔ گنے تو رقم پورے 2000 تھی۔ سونے کے 2 کڑے اور ایک زنانہ انگوٹھی بھی برآمد ہوئی۔ دوسرے ٹرنک میں پنڈت کا ذاتی سامان تھا اور اس میں دیسی شراب کی 4 بوتلیں رکھی تھیں۔ میں نے نمبردار سے کہا، سندری کے سسر خامند اور اس کے ساس کو بلا لائے۔ اس دوران برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر لیا۔ پنڈت کے تینوں چیلوں کے سامان کی بھی تلاشی لی۔ ہر ایک کے سامان سے تھوڑی تھوڑی رقم اور چرس نکلی۔ میرے کام کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ سندری کا سسر، ساس اور خامند آ گئے۔ میں نے انہیں رقم والی تھیلی، کڑے اور انگوٹھی دکھائی۔ سسر نے تھیلی پہچان لی، یہ اسی کی تھی۔ میں نے رقم تھیلی میں ڈال دی تھی۔ سسر نے بتایا کہ اس میں اتنے نوٹ 100 کے اور اتنے 10 کے ہوں گے۔ اس نے بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ سندری کی ساس نے کڑے اور انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ یہ چیزیں سندری کی ہیں۔
मंदिर के अंदर और बाहर पहरे का इंतजाम इस तरह किया कि 2 कांस्टेबल राइफलों से मुसल्ला मंदिर के अंदर रहें, किसी को पता ना चले कि अंदर मुसल्ला पहरा है। 2 कांस्टेबलों को देहाती लिबास में मंदिर पर बाहर से नजर रखने के लिए मुकर्रर कर दिया। उन्हें कहा कि वो गांव से 2-4 मवेशी ले लें और मंदिर के इर्द गिर्द इस तरह मौजूद रहें कि किसी को उन पर शक न हो, और वो मंदिर से दूर रहें लेकिन उनकी नज़र मंदिर पर रहे। मैं सबको थाने ले गया। पंडित के उस साथी को जो मेरी नज़र में दूसरों से ज़हीन और पंडित के ज़्यादा करीब मालूम होता था, मैंने अलग कर लिया और उसे कहा कि उसने कुछ बातें मुझसे छुपा रखी हैं और अब वो दिल की हर बात बता दे। उससे पहला सवाल ये किया कि पंडित कहाँ गया है और उसका ठिकाना कहाँ हो सकता है। उसने हाथ जोड़कर और अपने मजहब की कस्में खा खा कर कहा कि उसे जो कुछ मालूम था वो बता चुका है। उसे पंडित के ठिकाने का कोई इल्म नहीं था। मैं किस तरह मान सकता हूं कि इतने लंबे साथ में तुम्हें यह भी पता ना चला हो कि पंडित कहाँ का रहने वाला है। जहां तक मैं जानता हूं, उसका इस मंदिर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं। उसने कहा, 2.5 साल गुजरे वो मुझे मथुरा में मिला था। आप जानते हैं कि मथुरा हमारा मुकद्दस मुकाम है। वहां दूर दूर से पंडित वगैरह इबादत के लिए आते हैं। मेरे साथ उसकी इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी। मुझे आपने मंदिर से पकड़ा है, इसलिए आप मुझे हिंदू समझते हैं। मेरा कोई मजहब नहीं, मेरे इन दोनों साथियों का भी कोई मजहब नहीं। हमारा मजहब पेट है। मैं साधु महंत सिर्फ इसलिए बना था कि जो ऐश हिंदू कराते हैं वो कोई और नहीं करवा सकता। हिंदुओं की औरतें साधुओं की बहुत सेवा करती हैं। वो अपने घर दौलत से भर लेना चाहती हैं और आने वाले वक्त का हाल मालूम करने के लिए जो मांगो दे देती हैं। मैं पंजाब में आपके एक पीर का भी चेला रह चुका हूं। उसके मुरीद सैकड़ों नहीं हजारों थे। अब तक तो और ज्यादा हो चुके होंगे। मुरीदों में औरतों की तादाद ज्यादा है। उनकी अकीदत का हाल यही देखा जो आप हिंदू औरतों में देखते हैं। लेकिन उन पंडितों और पीरों की जो असलियत है उसे कोई नहीं देख सकता। आपके यहाँ मरे हुए पीरों फकीरों के उर्स होते हैं। वहाँ मुजावर और पीरों के खास मुरीद जो शिकार खेलते हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बाज औरतें अकीदत के पर्दे में अय्याशी के लिए उर्सों पर और पीरों के हुजरों में जाती हैं। यही खेल गंगा के किनारे बनारस, हरद्वारा और मथुरा वगैरह में खेले जाते हैं। जहाँ हिंदू मर्द, औरतें और जवान लड़कियां दूर दूर से आती हैं, वहाँ पंडितों और साधुओं की एक फौज उतरी हुई होती है। उनमें हमारे पंडित जैसे और मुझ जैसे मजहबी पेशवा और साधु भी होते हैं। इस शख्स ने शायद मुझे खुश करने के लिए इतनी लंबी बात शुरू कर दी थी। मैंने उसे रोका नहीं। इस किस्म के मुजरिम जब बोलने लगते हैं तो बड़े काम की बातें बता देते हैं। ये आदमी हिंदू और मुसलमानों की तोहम परस्ती की बड़ी सही तस्वीर पेश कर रहा था। ये तस्वीर आज भी वैसी ही निखरी हुई है जैसी मेरी जवानी के वक्त थी। साइंस और इल्म की फरावानी के बावजूद इस घिनौनी तस्वीर में फीकापन पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके रंग और ज्यादा शौक हो गए हैं। मुसलमानों ने ये तोहम परस्ती और पीर परस्ती हिंदुओं से सीखी थी। मुसलमानों को खुदा ने एक पीर दिया और एक किताब दी है। ये पीर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब कुरान है। उनसे फैज़ हासिल किया जाए तो आपके सामने गैब के पर्दे और आपकी अपनी ज़ात के पर्दे चाक हो जाएंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। मफरूर पंडित का ये चेला कह रहा था। इस पंडित को मैंने मथुरा में देखा तो मुझे शक हुआ कि शिकारी है। ये जड़ी बूटियों की समझ बूझ रखता था, बातें ऐसी कर सकता था जैसे उसे हर किसी का मुस्तकबिल नजर आ रहा हो। मैं साधु बना हुआ था। नंगे जिस्म पर राख मल रखी थी। माथे पर लाल रंग से ओम लिख रखा था। मैं उस पंडित के करीब हुआ तो बेतकल्लुफी पैदा हो गई। ये कहने लगा कि देहाती इलाके में कोई मंदिर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। हमने एक दूसरे को अपनी असलियत बता दी। मेरे उन 2 साथियों में से एक वहीं था। मैंने उसे बताया कि एक पंडित हाथ आ गया है। अब कोई मंदिर या आश्रम मिल जाए तो ऐश हो जाए। उसने मशवरा दिया कि देहाती इलाके में किसी गुफ या गार में जा डेरा डालते हैं। इस दौरान हमें तीसरा साथी मिल गया। ये उस इलाके से वाकिफ था। इसने बताया कि इस इलाके में एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर है जिससे लोग डरते हैं कि उनमें मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें रहती हैं जिन्हें करीब ही मरघट में जलाया जाता है। इसलिए इस मंदिर को कोई पंडित आबाद नहीं करता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बदरूहों और भूतों की हकीकत क्या है। हमने पंडित से मिलकर फैसला किया कि उस मंदिर में चले चलते हैं। हम यहाँ आ गए, ये 2 साल पहले की बात है। पंडित की इस हुनरमंदी को मैं मानता हूँ
کہ بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کو خوب سمجھتا ہے۔ مندر میں آئے تو اس کی ہیبت نے ہمیں ڈرا دیا۔ شک ہونے لگا کہ یہاں بدروحیں اور بھوت رہتے ہوں گے۔ ہم نے 3 4 کمرے صاف کیے اور اسے اس حالت میں لے آئے جس میں آپ نے دیکھا ہے۔ ہم تینوں ساتھی سادھوؤں کا بہروپ دھار کر دیہاتی کپڑوں میں قریب کے گاؤں میں نکل گئے۔ ہم نے لوگوں کو سنایا کہ پرانے مندر میں ایک پنڈت آیا ہے جو ہر مراد پوری کرتا ہے، اور جو عورت پیدائشی بانجھ ہو اسے بھی بچہ دے دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ پنڈت کسی مرے ہوئے سنیاسی کی دوسری جون ہے، یعنی کسی سنیاسی نے دوسرا جنم لیا ہے، اور وہ ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دیہات کے لوگ کتنی جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مندر میں آنے لگے، ہم تینوں چیلے بن گئے۔ یہ پنڈت سنیاسی بھی تھا اور پنڈت بھی۔ اس نے پرارتھنا یعنی عبادت بھی شروع کر دی۔ مسلمان بھی مندر میں دوائیوں اور مرادیں پوری کروانے کے لیے آنے لگے۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے پر زیادہ توجہ دی۔ کئی عورتوں کو ہم سے اولاد ملی۔ اس اولاد کے باپ ہم ہیں، لیکن ان عورتوں کے خاوندوں نے مندر میں آ کر پنڈت کے پاؤں میں ماتھے رگڑے اور ہمیں گندم، چاول، مکھن، انڈے اور پیسے دیے۔ پھر یہ لڑکی جس کا نام سندری ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنے لگی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ بھی اولاد کے لیے آتی ہے۔ ایسا شکار ہمیں کبھی نہیں ملا تھا، مگر پنڈت نے ہمیں سختی سے کہا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، یہ کسی اور کا مال ہے۔ ہم تینوں نے پنڈت کے ساتھ تکرار کی کہ وہ ہمیں اس شکار میں حصہ نہیں دے رہا۔ اس دوران میں نے اس آدمی کو مندر کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا پڑا تھا۔ یہ قصہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ پنڈت سندری کا سودا کر رہا ہے۔ میں نے اس سیاہ پوش کو کئی بار دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلتا تھا اور سندری ہی لڑکیوں کے ساتھ سامنے والے دروازے سے آتی جاتی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پنڈت ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سندری کو الگ کمرے میں لے جا کر خود وہاں سے نکل جاتا تھا۔ وہ سندری کو اسی روز دوسرے کمرے میں لے جاتا تھا جس روز سیاہ پوش آیا ہوا ہوتا۔ پھر آج رات آپ آ گئے اور پتا چلا کہ سندری گھر سے غائب ہے۔ اس شخص نے اپنا بیان یہاں پر ختم کر دیا۔ میرا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا کہ یہ سیاہ پوش کون تھا اور وہ کہاں سے آتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا، صرف پنڈت کو معلوم تھا، مگر پنڈت فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے بیانات لیے، انہوں نے اپنے اس ساتھی کے بیان کی تصدیق کر دی، مگر سیاہ پوش معمہ بنا رہا۔ پنڈت نے ان تینوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے 2000 روپیہ سونے کے کڑے اور انگوٹھی سندری سے وصول کی ہے۔ یہ رقم اور زیورات سندری کے ہی تھے۔ رات انہی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے پنڈت اور سندری کے حلیے اور عمریں معلوم کر کے اشتہار پر شور و غوغا یعنی ہیو اینڈ کرائی نوٹس تیار کر کے اس کی نقلیں اپنے بالائی حکام اور ضلع کے تمام تھانوں میں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ کسی کی گمشدگی یا فرار کی صورت میں تمام تھانوں کو مطلع کیا جاتا ہے، جسے اشتہار شور و غوغا کہتے ہیں۔ تمام تھانے گمشدہ یا مفرور فرد کی تلاش میں مدد دیتے ہیں۔ تھانے میں اور کیسز بھی تھے، کچھ اور کام بھی تھے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ سندری کی گمشدگی کے متعلق بھی تفتیش ہوتی رہی۔ مخبر اپنی کارگزاری کی رپورٹیں دیتے رہے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ سندری کا چال چلن مشکوک تھا۔ ہر کسی سے اس کی تعریف سنی۔ میرے کانوں میں یہی ڈالا جاتا رہا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن اب جب کہ ایک سیاہ پوش کا بھی ذکر کیا جانے لگا تھا تو مجھے شک ہونے لگا کہ سندری کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے، اور کسی گھر بھیدی نے ٹرنکوں سے رقم اور زیورات نکلوائے ہیں۔ یہ سیاہ پوش کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یہ کوئی نامی گرامی ڈاکو لگتا تھا۔ 5 6 دن گزر گئے۔ میں نے اس دوران سندری کے باپ اور اس کی ماں کے ساتھ بھی طویل گفتگو کی تھی۔ اس کے سسر، ساس اور خاوند کے ساتھ بھی مزید باتیں ہوئی تھیں۔ ان سب سے پتا چلا کہ سندری کو خاوند اکثر مارتا پیٹتا تھا۔ سندری کی ماں سے معلوم ہوا کہ سندری نے اسے بتایا تھا کہ اس کا خاوند وحشی ہے۔ اسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ سندری اسے پسند نہیں کرتی اور کسی اور کو چاہتی ہے۔ میں نے اس کے خاوند سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ کسی کو چاہتی تھی۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ میری جرا نے مجھ پر واضح کیا کہ یہ خاوند جو بظاہر خوب رو، تندرست اور توانا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس قسم کے خاوند اپنا علاج کروانے کے بجائے بیویوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ یہ اپنی مردانگی کی دھاک بٹھانے کا ایک لاشعوری طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بیویاں ان کی وفادار نہیں۔
چھٹی یا ساتویں رات کا واقعہ ہے۔ میں نے جن آدمیوں کو مندر کے اندر اور باہر پہرے پر چھوڑا تھا، ان میں سے ایک گھبرایا ہوا تھانے میں آیا۔ وہ میرا ایک ہندو کانسٹیبل تھا۔ اس کے پاس رائفل تھی۔ اس نے بتایا کہ مندر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بچہ بھی روتا ہے۔ تم نے اندر جا کر دیکھا نہیں؟ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم نے تمہیں لالٹینیں اور ٹارچیں دے رکھی ہیں۔ یہ کسی زندہ انسان کی آوازیں نہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے کہا۔ یہ کسی ماں کی بدروح معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پرانے مندر میں بدروحیں اور بھوت رہتے ہیں۔ یہ کوئی زندہ عورت ہوتی تو ہمارے سامنے اندر جاتی۔ ہم نے اسے ڈیوڑی اور صحن سے گزرتے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ والا دوسرا کانسٹیبل کہاں ہے؟ وہ مندر سے باہر نکل آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ ان دو آدمیوں کے ساتھ مندر سے کچھ دور بیٹھا ہے جنہیں آپ نے مندر کے باہر رہنے کو کہہ رکھا ہے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میرے قدم ڈگمگا سکتے تھے، مگر میرے اوپر انگریز کی بدروح سوار تھی۔ مجھے مندر میں جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کسی زندہ عورت کی آواز ہے یا واقعی یہ بدروح ہے۔ میں نے حقائق پر غور کیا۔ مندر کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا۔ یہ عورت ادھر سے آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مظلوم ہو۔ کانسٹیبل نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ بچے کے رونے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ میں نے بہت سوچا، کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ عورت کہاں سے اندر آ گئی۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہ کانسٹیبلوں کا وہم ہوگا جسے وہ حقیقی سمجھ رہے ہیں۔ رونے کی آواز مندر میں سے گزرتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں بدروحوں کا قائل نہیں تھا۔ میں نے گھوڑا تیار کروایا، ایک اے ایس آئی اور چند ایک کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور پرانے مندر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے اے ایس آئی نے کہا کہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کوئی بدروح ہوگی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ اے ایس آئی ہندو تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بعض مرے ہوئے لوگ مختلف جانوروں کے روپ میں دنیا میں آتے ہیں، بعض انسان کے روپ میں نیا جنم لیتے ہیں اور بعض کی بدروحیں آتی ہیں۔ میں اس کے عقیدے کا قائل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا دل خوف سے آزاد بھی نہیں تھا۔ میں نے مندر کے قریب جا کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، پھر مختلف آیات پڑھتا رہا۔ مجھے اپنے اللہ اور اس کے کلام پر بھروسہ تھا۔ گھوڑوں سے اتر کر میں اور اے ایس آئی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ہمارے پیچھے مندر کی ڈیوٹی والے کانسٹیبل تھے۔ ہم ڈیوڑی میں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی، مجھے جیسے آگے سے دھکا لگا ہو۔ میں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ پیچھے آ گیا۔ اے ایس آئی 3-4 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمارے پیچھے جو کانسٹیبل آ رہے تھے وہ اے ایس آئی سے بھی پیچھے چلے گئے۔ میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ بدروحوں سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ مندر اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہاں بدروحوں کی موجودگی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، مگر میری ذمہ داری کچھ اور تھی۔ میں نے ایک آیت دل میں پڑھی جو مجھے یاد نہیں رہی کہ کیا تھی، اور میں ٹارچ روشن کر کے آگے چلا گیا۔ صحن میں 8-10 گز چوڑا ایک حوض یا تالاب تھا جس کے کنارے پتھروں سے پختہ کیے گئے تھے، جیسے بعض مسجدوں میں وضو کے لیے تالاب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں معلوم نہیں کتنا پرانا پانی تھا۔ پانی کی سطح پر سبز کائی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ٹارچ والا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں صحن میں گیا تو ٹارچ کی روشنی میں مجھے تالاب کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی گود میں دودھ پینے کی عمر کا بچہ تھا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جوں جوں قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے یا میں اس سے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بدروح ہوتی تو اب تک غائب ہو چکی ہوتی یا مجھ پر وار کر چکی ہوتی۔ اتنے میں وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ میں نے پیار کے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کروں گا، بیٹھی رہو۔ نہیں، اس نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم میری مدد نہیں کرو گے، مجھ پر رحم کرو۔ تم کون ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ یہ تو سندری ہے، میرے عقب سے آواز آئی۔ یہ سندری کے گاؤں کا آدمی تھا۔ اسے میں نے ایک اور آدمی کے ساتھ مندر کے باہر کہیں چھپے رہنے اور مندر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تمہارا نام سندری ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں۔ گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ، کسی سے نہ ڈرو۔ آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جائیں گے؟ اس نے ایسی آواز میں پوچھا جیسے کنویں میں سے بول رہی ہو۔ اس کی آواز بہت مریل تھی۔ میں تمہیں تھانے ضرور لے جاؤں گا لیکن تمہیں پکڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے میرے خامند اور اس کے باپ سے بچا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔
تم میری حفاظت میں ہو سندری، میں نے کہا۔ میں انہیں ایسا ڈراؤں گا کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے ڈری سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کی طرح کہا۔ آپ میرے خاوند کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دی اور اپنی شفقت کا اظہار ایسے انداز سے کیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بچہ، جس کی عمر 3-4 ماہ تھی، اس کی گود میں دے دیا۔ میں نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور پیدل چل پڑا۔ اے ایس آئی نے مجھے اپنا گھوڑا پیش کیا، لیکن میں نے سندری پر اثر ڈالنے کے لیے پیدل چلنا بہتر سمجھا۔ اے ایس آئی کے کان میں کہا کہ وہ سندری کے گاؤں سے اس کے خاوند، سسر اور نمبردار وغیرہ کو تھانے لے چلے۔ تھانے لے جا کر سندری کو پانی پلایا، اپنے گھر سے پراٹھے پکوائے جو خالص گھی کے تھے، اس کے لیے دودھ منگوایا، وہ بہت بھوکی تھی، اس کا بچہ سویا ہوا تھا۔ وہ کھاتی پیتی رہی اور میں اس کے دل سے خوف اور گھبراہٹ نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت اسے پناہ اور شفقت کی ضرورت تھی جو میں نے دے دی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کا تاثر آ گیا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ اس نے آہ بھر کر کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور دیکھو کہ میں تمہاری مشکل کس طرح آسان کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سندری کی شناخت کروانی تھی۔ میں نے اس کے سسر اور خاوند کو اندر بلایا۔ اس کے خاوند نے اسے میرے دفتر میں بیٹھے دیکھا تو اس طرح اس پر لپکا جس طرح بھیڑیا خرگوش پر جھپٹتا ہے۔ اس نے بڑی غلیظ گالی دے کر کہا، آ گئی اپنے یاروں سے مل کر؟ میں قریب ہی کھڑا تھا، پیشتر اس کے کہ وہ سندری تک پہنچتا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے الٹا ہاتھ مارا۔ وہ چونک کر رکا۔ میں نے اس کے منہ پر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ جمایا تو وہ چکر کھا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے وہ گالی دی جو اس تقریب کے لیے موزوں تھی اور کہا، تم اتنے جواں مرد ہوتے تو یہ گھر سے بھاگ نہ جاتی۔ دور کھڑے رہو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہی ہے تمہاری بیوی؟ یہی ہے، اس نے کہا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے سندری کے سسر سے پوچھا۔ یہی ہے تمہاری بہو جس کی تم نے رپورٹ لکھوائی تھی کہ گم ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا سلوک دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح بولا، ہاں مہاراج، یہی ہے۔ اور مہاراج، یہ ہماری رقم اور زیور ساتھ لے گئی تھی۔ بکو مت، میں نے کہا، اور باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے نمبردار، سفید پوش وغیرہ سے سندری کی شناخت کروائی، سب کو باہر بیٹھنے کو کہا اور میں سندری کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو سندری، میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہارے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب مجھے سب کچھ بتا دو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ گوپے کے پاس، اس نے کہا۔ گوپے ڈکیت کے پاس؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے ڈکیت ہوگا، اس نے کہا، میرے لیے نہیں۔ میں اسے ڈکیت سمجھتی تو اس کے ساتھ جاتی کیوں؟ پھر آ کیوں گئی ہو؟ وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ گوپا ڈکیت قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ گوپا کون تھا۔ اس کا نام گوپال چند تھا۔ پولیس کے کاغذات میں گوپال چند عرف گوپا لکھا جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کا مشہور جرائم پیشہ تھا۔ قتل کی 3 اور 3-4 ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں سے ایک واردات میرے تھانے کی تھی، پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ علاقہ چٹانی اور جنگلاتی تھا، تعاقب اکثر ناکام رہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات کے لوگ اس کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس لیے اس کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ وہ ہندو ساہوکاروں کو لوٹتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان جاگیردار کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے ایک غریب کسان کی کنواری بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کی صرف تصویر دیکھی تھی جو تھانے کے ریکارڈ میں تھی۔ پرکشش شکل و صورت اور توانا جسم کا آدمی تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ 2 مرتبہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے چھاپا مارا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ دونوں مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ اب سندری نے بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نے سندری سے پوچھا کہ اسے قتل کرنے کی جرت کس نے کی ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی ایک داشتہ نے، جس کا نام اس نے چھمیاں بتایا، اسے اسی کے پستول سے قتل کیا ہے۔ کیا پولیس کو پتہ چل چکا ہے کہ گوپا قتل ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سندری نے جواب دیا۔ میں اسی روز وہاں سے آ گئی تھی، یہ کل رات کی بات ہے۔ میں نے سندری سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ کیوں، کس طرح گھر سے نکلی اور واپس مندر میں آ کر کیوں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی جو بپتا سنائی وہ میں اسے اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس کے خاوند کے متعلق جو کچھ بتایا جا چکا ہے، اس کی سندری نے تصدیق کر دی۔
وہ خاوند کی باندی بنی رہنا چاہتی تھی، لیکن خاوند کے وحشی پن نے اس کے لیے جینا حرام کر دیا۔ اس گھر میں صرف ساس تھی جس سے اسے پیار ملتا تھا۔ سندری نے بیان دیتے ہوئے کئی بار کہا کہ ماں باپ نے اسے لاڈ اور پیار سے پالا تھا، وہ پیار کی زبان ہی سمجھتی تھی، مگر خاوند بڑا ظالم نکلا۔ شادی کا 1 سال گزرا تو خاوند نے اسے اس الزام میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ ایک روز سندری نے خاوند سے کہہ دیا کہ بچہ پیدا کرنا صرف عورت کا کام نہیں ہوتا۔ اس پر خاوند نے اس کی خوب پٹائی کی اور کہا کہ تو عورت ذات ہو کر خاوند کے منہ آتی ہے۔ سندری کے دل میں خاوند کی نفرت پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خاوند سے بے وفائی کرے گی۔ وہ بڑی شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ اس پر اپنی مردانگی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا رہتا اور قتل سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کسی کے بھی خلاف بات کرے تو یہ ضرور کہتا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سندری کی اب یہی خواہش رہ گئی تھی کہ اسے بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، اسے کھانے اور پہننے کو ملے یا نہ ملے، اسے خاوند کا پیار مل جائے۔ اس نے کئی بار خاوند سے پیار کی التجا کی، لیکن اسے ڈانٹ ڈپٹ ملی۔ دن گزرتے گئے، سندری ہی نے اپنا من مار لینے کی بہت کوشش کی، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مردہ نہ ہو سکی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اور اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی تھی۔ ماں نے اسے کچھ ٹونے ٹوٹکے بتائے، سب ناکام ہو گئے۔ کسی نے ایک ٹونا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو بچے کی لاش پر ٹوکرا الٹا رکھے اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ایک سنیاسی نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں سے کسی بچے کی قبر سے کھوپڑی نکالے اور آدھی رات کے وقت ندی پر جا کر اس طرح نہائے کہ اس کھوپڑی میں پانی ڈال کر اپنے اوپر پھینکے، پھر کھوپڑی کو ندی میں پھینک دے۔ یہ بھی سندری کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 2.5-3 سال گزر گئے، یہ مشہور ہو گیا کہ پرانے مندر میں ایک تاریک الدنیا پنڈت آیا ہے جو دوائیوں سے ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ سندری کی ساس نے سندری سے کہا کہ سنا ہے یہ پنڈت بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا ہے اور وہ پرانے مندر میں جائے۔ سندری وہاں جانے سے گھبراتی تھی، ایک تو اس لیے کہ پرانے مندر کے متعلق اس نے بڑی ڈراؤنی باتیں سن رکھی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ اسے پتا چلا تھا کہ اولاد کی خواہش مند عورتیں پنڈتوں کی بے نکاحی بیویاں بن جاتی ہیں۔ سندری اپنی عزت قربان کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خاوند کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اور اپنی ساس کے بار بار کہنے پر اس نے پرانے مندر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھی۔ ایک صبح اس نے ہمت کی اور سہیلیوں کے ساتھ ڈرتی جھجکتی مندر میں چلی گئی۔ اتفاق سے پنڈت اسے ڈیوڑی میں ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چیلا بھی تھا۔ چیلے نے اسے بتایا کہ یہ پنڈت مہاراج ہیں، ان کے پاؤں چھوؤ۔ سندری اور اس کی سہیلیوں نے پنڈت کے پاؤں چھوئے۔ پنڈت انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس نے مورتیاں اور بت رکھ کر عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ پنڈت نے لڑکیوں سے عبادت کروائی۔ سندری نے پنڈت سے کہا کہ شادی کے 3 سال ہونے کو ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ مندر میں آتی رہے اور جیسا وہ کہے ویسا کرتی رہے، پھر کبھی اشارہ ملے گا کہ بچہ کب ہوگا یا ہوگا ہی نہیں۔ پنڈت نے کچھ بڑبڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ بچہ پیدا ہوگا۔ مختصر یہ کہ پنڈت نے ایسی باتیں اور ایسی اداکاری کی کہ سندری پر اس کا جادو چل گیا۔ پنڈت نے اس پر تاثر پیدا کیا کہ وہ واقعی تاریک الدنیا ہے اور اس کے دل میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ سندری دوسرے تیسرے دن مندر میں جانے لگی۔ پنڈت نے اس پر ایسی شفقت کی کہ وہ پنڈت کے ساتھ دل کی باتیں بھی کرنے لگی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے بچے کی اتنی خواہش نہیں جتنی پیار کی ہے، اس کے لیے پیار کے بجائے دھتکار رہ گئی ہے۔ پنڈت نے اسے کہا پیار بھی مل جائے گا اور بچہ بھی، ہندو توہم پرست ہوتے ہیں۔ پنڈت نے سندری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک روز اسے سہیلیوں سے الگ کر کے کہا کہ اس نے جنم پتری نکالی ہے۔ اس سے اسے پتا چلا ہے کہ اس کے نام کوئی اور خاوند لکھا ہوا تھا۔ اگر سندری کے ماں باپ کسی پنڈت سے پوچھ کر اس کی شادی کرتے تو وہ انہیں بتا دیتا کہ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ نہ کی جائے، کیونکہ دونوں کے ستاروں کے راستے ایک دوسرے کی الٹ سمت کو جاتے ہیں۔ سندری کے لیے یہ اطلاع بہت بری تھی۔ اس نے علاج پوچھا، اپنی بد نصیبی کا توڑ پوچھا۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ ستاروں کے راستے نہیں بدلے جا سکتے،
اگر وہ اسی خاوند کے پاس رہی تو اس کی زندگی روز بروز تلخ ہوتی جائے گی۔ تاہم پنڈت نے کوشش کا وعدہ کیا۔ مختصر یہ کہ سندری پوری طرح پنڈت کی باتوں میں آ گئی، اور ایک صبح پنڈت اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے سر، چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پنڈت نے سندری سے کہا، دل سے خوف نکال دو، ستاروں کا چکر ہے، تمہارا ستارہ صحیح ستارے کے پاس آ گیا ہے۔ انسان بڑی بے بس چیز ہے، اپنے ہاتھوں برباد ہوتا ہے۔ میں نے ستارے ملا دیے ہیں، دل کو مضبوط کرو، ڈرو مت، دیوی نے جو مجھے دکھایا ہے وہ میں نے تیرے آگے کر دیا ہے۔ اس دوران نقاب پوش نے نقاب اتار دیا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسا چہرہ تھا جو سندری کو بہت اچھا لگا۔ پنڈت کمرے سے نکل گیا، سندری ڈر سی گئی۔ نقاب پوش نے اسے کہا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مجھے کہو گی کہ چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، دل میں تمہارا پیار لے کر آیا ہوں، تم کانٹوں میں پڑی ہوئی ہو، کہو تو اٹھا کر پھولوں کی سیج پر رکھ دوں، نہیں تو میں بھی کانٹوں میں پڑا رہوں گا۔ سندری نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کے منہ سے پیار کے دو بول سننے کو ترس گئی تھی۔ پنڈت کی باتوں کا بھی اثر تھا، اسے اس آدمی کی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا۔ اس نے بری نیت کا اظہار نہ کیا۔ سندری نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نقاب پوش نے کہا کہ وہ محبت کا پیاسا ہے، اسے جسم نہیں روح چاہیے، اور اس روح میں پیار ہو۔ سندری نے اسے کہا کہ وہ اپنے جسم سے تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے اور خاوند کے جسم سے نفرت ہو گئی ہے۔ نقاب پوش کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا، پھر کبھی آئے گا، اور جب آئے گا پنڈت سندری کو بتا دے گا۔ وہ جب چلا گیا تو سندری کو یوں افسوس ہوا جیسے اسے بچہ مل گیا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے ذکر نہ کیا۔ اس کے بعد یہ نقاب پوش تیسرے چوتھے روز اسے ملتا رہا۔ وہ ندی سے جلد فارغ ہو کر مندر میں چلی جاتی۔ نقاب پوش اس کے ساتھ پیار کی ترسی ہوئی باتیں کرتا۔ سندری نے اسے اپنے خاوند کی باتیں بتا دیں۔ نقاب پوش نے اس کے ساتھ ابھی تک کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ سندری اسے سچے پیار کا پیاسا سمجھتی تھی۔ ایک روز سندری اس کی گود میں گر پڑی، جیسے اسے خاوند کے ظلم و تشدد اور وحشی پن سے پناہ مل گئی ہو۔ ظالم اور کھوکھلے جسموں والے خاوندوں کی بیویاں ایسی ہی پناہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ بعض ہمت کر کے پناہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور بعض چار دیواری کے قید خانے میں بند کڑتی رہتی ہیں۔ سندری نو عمر لڑکی تھی، مظلوم اور مجبور تھی، ترسی ہوئی تھی۔ اس نے نقاب پوش کی گود میں گر کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، اور اس ملاقات کی یادگار یہ 3-4 ماہ کا بچہ تھا جو میرے دفتر میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے گوپے ڈکیت کا فوٹو کاغذات میں سے نکال کر سندری کے آگے رکھ دیا اور پوچھا، یہی ہے تمہارے بچے کا باپ؟ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے گوپے کی تصویر دیکھی، پھر حیرت سے کھلی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بھیک مانگنے کے لہجے میں بولی، یہ تصویر آپ کیا کریں گے؟ مجھے دے دیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میری تصویر تھانے میں موجود ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کی رائفلیں اور پستول مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے مرنا ہے، پولیس کی گولی سے یا پھانسی کے تختے پر۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مر گیا تو تمہیں میری لاش نہیں ملے گی، کسی تھانے دار کے پاس چلی جانا اور میری تصویر کی بھیک مانگنا، کوئی تھانے دار دل والا ہوا تو تمہیں تصویر دے دے گا۔ میں تمہیں تصویر دے دوں گا۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا، میں اسے یہ تصویر نہیں دے سکتا تھا، یہ سرکاری ریکارڈ کی تصویر تھی۔ یہ لڑکی اب کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ اس کی قسمت اور مستقبل پر سیاہ کالی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا، اسے جیل میں جانا تھا۔ اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کسی عصمت فروش کا کوئی کوٹھا تھا یا کوئی آشرم۔ سندری بہت دیر تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے بتایا کہ اپنے خاوند سے اسے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی کہ اس کی صورت دیکھ کر متلی آنے لگتی تھی۔ سندری نے اسے جب بتایا کہ اسے کچھ ہونے والا ہے تو وہ اور زیادہ شیر ہو گیا۔ ہونے والے بچے کو وہ اپنا سمجھتا تھا۔ اس سے سندری اس سے اور زیادہ متنفر ہو گئی۔ خاوند نے خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے سندری پر ڈانٹ ڈپٹ اور زیادہ کر دی۔ ایک صبح گوپا مندر میں آیا ہوا تھا۔ سندری اس روز بہت پریشان تھی۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ گوپا ڈاکو اور مفرور قاتل ہے۔ اس نے سندری کو اپنا نام کچھ اور بتایا تھا۔ اس صبح سندری نے اسے کہا کہ وہ اب اس خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس نے گوپے سے کہا کہ تم اب میرے ہونے والے بچے کی باپ بن چکے ہو، میں خاوند کو مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی،
اس کی مار پٹائی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور اب تو اس کے جسم سے مجھے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ گوپے نے پہلی بار اسے بتایا کہ وہ مفرور قاتل اور پیشہ ور ڈاکو ہے اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے اور وہ موت کے سائے میں جی رہا ہے۔ میں یہاں نقاب اوڑھ کر آتا ہوں، گوپے نے اسے کہا، گھوڑی ایک جگہ چھپا آتا ہوں۔ اس مندر میں ایک روز ذرا سستانے رک گیا تھا، پنڈت سے گپ شپ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مذہب کا شیدائی نہیں، شکاری اور نوسر باز ہے۔ اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ اسے میں نے کچھ رقم دی اور یہ بھی کہا کہ مندر میرے چھپنے کے لیے اور مال چھپانے کے لیے نہایت اچھا ہے۔ اگر پنڈت نے مجھے کبھی دھوکہ دیا تو زندہ نہیں رہے گا۔ یوں سمجھ لو کہ پنڈت میرا ساتھی بن گیا ہے۔ اگر میں شریف آدمی ہوتا تو تمہیں خود کہتا کہ اس خامن کو پھینکو مرگٹ میں اور چلو میرے ساتھ، لیکن سندری، میں تمہیں ایک قاتل اور ڈاکو کی بیوی نہیں بننے دوں گا۔ میرے لیے عورتوں کی اور تم جیسی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں۔ مجھے روپے پیسے کا بھی لالچ نہیں، مجھے سچے پیار کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے روز تمہیں دیکھا تو تمہیں ایک خوبصورت شکار سمجھا، لیکن تم سے باتیں ہوئیں تو میرے دل نے کہا کہ یہ لڑکی جسم نہیں روح ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ میں جسموں سے کھیلتا رہا ہوں سندری، میری روح پیاسی رہی ہے۔ تم نے یہ پیاس بجھا دی اور میں نے محسوس کیا کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ تم سے پہلے مجھے جو عورتیں ملتی رہی ہیں، تمہارے وجود میں مجھے پیار ملا ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میں قاتل ہوں، ڈاکو اور راہزن ہوں۔ میں تمہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ سندری نے مجھے سنایا کہ اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کر کہ وہ ڈاکو اور قاتل ہے، سندری پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں تو ایسے محسوس کرتی تھی کہ جیسے اس کا جسم کا حصہ بن گئی ہوں، جو کاٹا نہیں جا سکتا۔ مجھے سندری کے یہ الفاظ آج تک یاد ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پڑی رہی کہ وہ اسے ساتھ لے چلے۔ سندری نے اپنی سہیلیوں کو نہ بتایا کہ وہ پنڈت کے کمرے میں کسی اور آدمی سے ملتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ گوپے نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر ہاتھ رکھنے کی کبھی جرت نہ کرے۔ ایک بار گوپے نے سندری کو بتایا کہ وہ ڈاکو باپ کا بیٹا نہیں، نہ وہ پیدائشی ڈاکو ہے۔ وہ ایک غریب باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 16-17 سال تھی۔ اس سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ وہ بھوپال میں ایک جنگل میں رہتے تھے۔ اس کا باپ جنگل کے ایک ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔ اس کی ماں بھی جنگل میں عورتوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہ خود بھی باپ کے ساتھ روز مرہ اجرت پر کام کرنے لگا۔ اس کی بہن، جس کی عمر 14-15 سال تھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ جنگل کے ٹھیکیدار نے اسے اپنے ہاں بلایا۔ وہ واپس آئی تو رو رہی تھی۔ ٹھیکیدار نے اسے بے آبرو کیا تھا۔ گوپے کا خون کھول اٹھا۔ اسے مزدوروں نے کہا کہ وہ ان ٹھیکیداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اسے عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو جنگل سے نکل جائے اور شہر میں کہیں محنت مزدوری کر لے۔ گوپے کی غیرت نے اسے باولا کر دیا اور وہ ٹھیکیدار پر جا حملہ آور ہوا۔ بھوپال ایک ریاست تھی جہاں نواب کا قانون چلتا تھا۔ گوپے کو پولیس کے حوالے کیا گیا اور 2 روز کے بعد اسے 2 سال سزائے قید دے دی گئی۔ عدالت میں اس کی یہ دہائی کسی نے نہ سنی کہ اس نے اپنی بہن کی بے حرمتی کا انتقام لیا ہے۔ جیل میں اسے پیشہ ور مجرم مل گئے۔ وہ جیل میں روتا اور تڑپتا اور ہر کسی کو سناتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا بے انصافی ہوئی ہے۔ استاد مجرموں نے اسے سنبھال لیا اور اسے انتقام کے اس راستے پر ڈال دیا۔ وہیں اسے ایک نامی گرامی راہزن ملا جس نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ گوپال جب باہر آیا تو اس ٹھکانے پر چلا گیا جو اس راہزن نے اسے بتایا تھا۔ اس نے 2-3 سال راہزنی کی، ڈکیتی کی اور 1-2 اور وارداتوں میں شریک ہوا۔ اسے تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے اس علاقے میں آ کر وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صرف ایک بار پکڑا گیا اور اسے 4 سال قید ہوئی۔ اب قید کاٹ کر نکلا تو وہ اور تجربہ کار ہو چکا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پولیس کے محکمے کے لیے بڑا ہی خطرناک چیلنج بن گیا۔ اس کی تصویر جیل میں لی گئی تھی کیونکہ وہ پیشہ ور راہزنوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ پھر یہ تصویر تمام تھانوں میں بھیج دی گئی۔ گوپے نے سندری کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کو پھر کبھی نہیں دیکھا، ادھر کبھی گیا ہی نہیں، لیکن ان کی محبت نے اسے دیوانہ بنائے رکھا اور وہ اس محبت کے لیے ترستا رہا۔ اس نے دیہات کے لوگوں کی بہت خدمت کی، کئی غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، کئی گھروں کے تنازع اور خاندانوں کی خونی دشمنیاں ختم کی۔ اس نے جنگلوں کے ٹھیکیداروں، سود خور ساہوکاروں اور مزاروں کی بادشاہوں جیسی جاگیرداروں کو خوب لوٹا۔ اس کا اب اپنا گروہ تھا۔ اس نے ایک سے ایک خوبصورت داشتہ رکھی، لیکن اس نے سندری کو بتایا کہ اسے وہ پیار کسی سے نہ ملا جس میں ماں اور بہن کا اور وفاشار بیوی کا خلوص ہوتا۔ یہ پیار اسے سندری سے ملا اور سندری کو پیار اس ڈاکو سے ملا۔
یہ گوپے کے پرخلوص پیار کا ثبوت تھا کہ وہ سندری کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اسے کہتا تھا کہ میرے ساتھ جاؤ گی تو لوگ تمہیں میری داشتہ کہیں گے، اور میں تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں نے اپنے پیشے سے توبہ کر بھی لی تو بھی آزاد زندگی بسر نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں مفرور قاتل اور ڈکیت ہوں۔ سندری کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ صورت پیدا ہو گئی۔ خاوند کو اب وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گوپا اسے کبھی تیسرے چوتھے روز اور کبھی 15-20 روز بعد ملنے آتا تھا۔ ان کی ملاقات آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سندری کو سورج نکلنے سے بہت پہلے گھر پہنچنا ہوتا تھا، اور گوپا بھی مفرور اور مطلوب ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ گوپا واقعی سندری کو دل و جان سے چاہتا تھا، ورنہ وہ اسے پہلے ہی ایک دو ملاقاتوں میں ساتھ لے جاتا اور وہ اپنے آپ کو بار بار صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے خطرے میں نہ ڈالتا۔ سندری نے بچے کو جنم دیا، وہ 40 روز تک مندر میں نہ جا سکی۔ یہ دن پورے کرنے کے بعد ساس کے کہنے پر پرانے مندر میں گئی اور پنڈت کو مٹھائی اور نقد کی صورت میں نذرانہ پیش کیا۔ سندری کے خاوند کی گردن اور زیادہ تن گئی، کیونکہ وہ بچے کا باپ بن چکا تھا۔ سندری نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ یہ بچہ اس کا نہیں، لیکن بتا نہ سکی، ورنہ وہ اسے قتل کر دیتا۔ گوپے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ بچہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ سندری ساس کی اجازت سے بچے کو پرانے مندر میں لے گئی۔ گوپے نے اپنا بچہ دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ سندری نے بتایا کہ بچے کو دیوانہ وار چومتے اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس نے جاتے ہوئے سندری کو کہا کہ وہ اب ہر ملاقات پر بچے کو ساتھ لایا کرے۔ اگلی ملاقات کا دن مقرر ہوا۔ اب گوپے کی جذباتی حالت اور زیادہ بری تھی، بچے نے اسے جذباتی بنا دیا تھا۔ ایک روز گوپے نے سندری سے بے تاب ہو کر کہا کہ وہ بچہ اسے دے دے یا اس کے ساتھ چلی چلے۔ وہ اب بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سندری اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گوپے نے اسے رات کا وقت بتایا۔ پنڈت ان کے ساتھ پوری وفاداری کرتا رہا۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہ پتہ چلنے دیا کہ یہاں ایک نامی گرامی ڈاکو آتا ہے، جسے پکڑوا دیا جائے تو انعام ملے گا۔ اب گوپے نے اسے بتایا کہ وہ فلاں رات سندری کو لے جانے آئے گا۔ پنڈت نے سندری کو بتایا کہ وہ کس راستے سے مندر میں آئے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جس رات سندری کو گھر سے نکلنا تھا، اس رات اس کا خاوند گھر سے غیر حاضر تھا۔ سندری نے اپنی چارپائی صحن میں بچھائی۔ آدھی رات کو جب سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے، سندری اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹرنکوں کی چابیاں کہاں پڑی ہیں۔ اس نے چابیاں اٹھائیں، ایک ٹرنک سے اپنا اور اپنی ساس کا زیور سمیٹا، دوسرے ٹرنک سے 2000 روپے کی تھیلی اٹھائی، باہر آ کر بچے کو اٹھایا اور نکل گئی۔ گوپال مندر میں آ چکا تھا۔ سندری نے اسے رقم کی تھیلی اور زیور کی پوٹلی دی تو اس نے غصے سے کہا کہ یہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ساتھ لانا؟ مجھے تمہاری اور تمہارے بچے کی ضرورت تھی۔ سندری نے کہا کہ میں کسی اور طریقے سے اپنے خاوند سے انتقام نہیں لے سکتی تھی، میں یہ مال انتقاماً لائی ہوں۔ گوپے نے کہا کہ انتقام لینا تھا تو یہ میرا کام تھا، میں اپنے طریقے سے جاتا، تمہارے سسرال میں ایک سوئی بھی چھوڑ کر نہ آتا، تم کہتی تو تمہارے خاوند کو قتل بھی کراتا۔ گوپے نے روپیوں کی تھیلی پنڈت کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے۔ سندری نے زیور میں سے 2 کڑے جو اس کے ساس کے تھے اور ایک انگوٹھی پنڈت کو دے دی، کہنے لگی کہ یہ اس کی طرف سے نذرانہ ہے۔ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ سندری نے 20-21 میل دور کے ایک گاؤں کا نام بتایا جہاں گوپا اسے لے گیا۔ یہ جنگل اور چٹانوں میں ایک گاؤں تھا جو دوسرے تھانے کی حدود میں تھا۔ وہ ایک مکان میں چلے گئے جو آباد تھا۔ کمرے میں 2 نواری پلنگ تھے۔ گوپے نے سندری کو سو جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے گا۔ سندری کو معلوم نہ ہو سکا کہ گوپا کہیں چلا گیا تھا یا دوسرے کمرے میں سویا تھا۔ وہ دوسرے دن اس کے کمرے میں آیا۔ سندری نے اس سے پوچھا کہ یہاں اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تو نہیں؟ اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کے اپنے آدمی رہتے ہیں اور اس کے اس گروہ کے اس گاؤں پر اتنے احسانات ہیں کہ کوئی آدمی اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ گوپے نے اسے کچھ نہیں بتایا، البتہ اسے یہ کہا کہ کوئی عورت اس سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا کہ گوپا ساتھ لایا ہے۔ سندری یہیں رہنے لگی۔ وہ مکان کے صحن میں بھی جاتی تھی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو سندری کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے 3-4 آدمی بھی مکان کے اندر باہر آتے جاتے تھے۔
सुंदरी बहुत खुश और मुतमईन थी। गोपा कहीं चला गया था। वो 3 दिन मुसलसल गायब रहा। उस पर सुंदरी को इतना भरोसा था कि उसने किसी से भी ना पूछा कि गोपा कहाँ चला गया है। उसकी खातिर तवाज़ा होती रही। गोपा आ गया। उसने सुंदरी से पूछा कि घर में जो औरत है उसके अलावा कोई औरत तो नहीं आई। सुंदरी ने उसे बताया कि कोई औरत नहीं आई। गोपाल ने उसे कहा कि शायद एक जवान औरत किसी वक्त आ जाए। उसका नाम छमिया है। वो बड़ी गुस्से वाली औरत है। अगर आकर वाही तबाही बके तो खामोश रहना। सुंदरी ने उससे पूछा कि वो कौन है और क्यों आकर वाही तबाही बकेगी। गोपे ने उसे बताया कि छमिया उसके पीछे अपने घर से निकल आई थी। 1 साल से उसके साथ है, लेकिन उसने छमिया के साथ अभी बाकायदा शादी नहीं की। छमिया उसे कहती रहती है कि वो उसके साथ बाकायदा शादी कर ले, और गोपाल उसे कहता रहता है कि हम मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, शादी की क्या जरूरत है। सुंदरी के बयान के मुताबिक गोपा सुंदरी के साथ शादी करने का फैसला कर चुका था। अगली सुबह छमिया आ गई। सुंदरी ने उसे बताया कि उसका कद लंबा और जिस्म बहुत खूबसूरत है, और शक्ल सूरत की भी अच्छी है। उसका रंग गुलाबी सा है और आंखें शरबती। वो सख्त गुस्से की हालत में थी। गोपा और सुंदरी अलग अलग पलंग पर बैठे हुए थे। सुंदरी को यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। उसने कमरे में आकर सुंदरी की तरफ इशारा किया और बोली, इसे लाए हो? ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत और जवान है ना। मुझे पता चल गया है कि तुम इसके साथ शादी करोगे और मुझे टालते रहोगे। छमिया, गोपे ने उसे कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि श्यामे के साथ शादी कर लो। मेरी जान छोड़ो। जितनी रकम मांगोगी दूंगा। मैं तुम्हारे पीछे घर से निकली थी। छमिया ने गुस्से से कहा, श्यामे के साथ उस वक्त शादी करूंगी जब तुम मर जाओगे। गोपे को भी गुस्सा आ गया। सुंदरी हैरान हुई कि कोई औरत इस दलेरी से मर्दों की तरह बातें कर सकती है। सुंदरी को मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में डाकू औरतें भी हैं जिन्होंने मर्दों के गिरोह बना रखे हैं। गोपा गुस्से से बोला तो छमिया और ज्यादा भड़क उठी। गोपे ने उसे धुतकार दिया तो छमिया गोपे के सरहाने पर लपकी। सरहाने पर गोपे का पिस्तौल पड़ा था, जो उसने अभी अभी सरहाने के नीचे से निकाल कर ऊपर रखा था। गोपे को उसने उठने की मोहलत न दी। उसने 2 कदम के फासले से गोपे के सीने में यके बाद दीगरे 2 गोलियां चला दी। गोपा पलंग पर लुढ़क गया। सुंदरी की चीख निकल गई। छमिया उसकी तरफ घूमी। गोपा अभी मरा नहीं था। उसने कहा, छमिया, ये लड़की बेकसूर और मजलूम है। ये बच्चा मेरा है। तुम भी इसी की तरह की औरत हो। इसे ना मारना। छमिया ने पिस्तौल परे फेंक दिया। गोपे का पलंग उसके खून से लाल हो गया था। गोपे की आंखें खुली रहीं और वो मर गया। सुंदरी को गशी आ रही थी। गोलियों की आवाज पर 3-4 आदमी और अधेड़ उम्र औरत दौड़ी आई। छमिया ने किसी से कहा, श्यामे, मैंने इसे मार दिया है। चाहो तो पुलिस को बुला लो। तुमने बहुत बुरा किया छमिया, श्यामे ने कहा। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ है। छमिया ने सुंदरी से कहा, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मारना तुम्हें भी था, लेकिन गोपे की आखिरी बात का पास करती हूँ। बच्चे को उठाओ और अभी चली जाओ। सुंदरी ने बच्चा उठाया और बाहर को चल पड़ी। अधेड़ उम्र औरत उसके पीछे आई और उसका गांव पूछकर गांव के बाहर तक उसके साथ गई और उसे रास्ता समझाया। उसने सुंदरी से कहा कि तुम दरिंदों में कहाँ आ गई थी। श्यामा गोपे का अपना साथी है, लेकिन दोनों में दुश्मनी हो गई थी। गोपे को श्यामे ने मरवा दिया है। तुम अपनी जबान बंद रखना। किसी के साथ इस गांव की बात की तो कत्ल हो जाओगी। सुंदरी तो जैसे होश में नहीं थी। वो जाती कहाँ, अपने घर जाने से डरती थी और कोई ठिकाना न था। दिल और दिमाग पर खौफ और हौल सवार था। उसने किसी को कत्ल होते पहले कभी नहीं देखा था। वो जैसे बेहोशी में चलती रही। शायद रास्ते से भटक गई थी। सूरज गरूब हो गया। वो चलती रही, रुकती रही, रोती रही और अंधेरे में मंदिर तक पहुंच गई। उसे पंडित का ख्याल आया, वही उसे पनाह दे सकता था। वो पिछले दरवाजे से मंदिर में दाखिल हुई और पंडित के कमरे तक चली गई। वहां अंधेरा था। वो रोने लगी और उसकी आवाज बुलंद हो गई। फिर बच्चा रोने लगा। उसने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया और सहन में निकल आई। उस वक्त जो 2 कांस्टेबल अंदर थे, वो उसे बदरू समझकर बाहर को भाग गए थे। सुंदरी को मालूम नहीं था कि मंदिर में पुलिस होगी। उसने पंडित को पुकारा, मगर वहां खामोशी थी। वो हौज के किनारे बैठ गई और मैं जा पहुंचा। मैंने उसी वक्त अपने साथ वाले थाने को फोन किया और वहां के एसएचओ से कहा कि वो फलां गांव में छापा मारे। मैंने सुंदरी को साथ लिया और लारी से उस थाने पहुंचा। ये एक अलग कहानी है कि हम किस कदर तेजी से उस गांव पहुंचे जहां गुज़िश्ता रोज गोपा डकैत कत्ल हुआ था। गोपे की लाश उसी मकान के सहन में दबा दी गई थी।
وہ برآمد کرائی، شمیہ اور شیامے اور ان کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ جو زیور سندری وہاں چھوڑ آئی تھی وہ بھی برآمد ہو گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا کیس تھا، میرا کیس سندری تک محدود تھا۔ پنڈت کا کبھی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے تینوں ساتھیوں کو دھوکہ دہی اور نوسر بازی میں 6 ماہ اور سندری کو چوری میں 9 ماہ سزائے قید ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس نے جو کہانی مجھے سنائی ہے وہ ساری کی ساری عدالت میں سنائے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا، اس کے بیان سے متاثر ہو کر اس نے سندری کو تھوڑی سزا دی، لیکن اس کی سزا تو جیل سے نکل کر شروع ہونی تھی۔